सामने हाजत बयान नहीं करूंगा। अगला जुमला सुनना। जिब्रील ने कहा हजरत मेरे सामने हाजत बयान नहीं करते हो तो अपनी जरूरत मुझे बता दो, मैं अल्लाह के सामने जाकर बयान कर देता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील वापस चला जा, अल्लाह के सामने अपनी हाजत पेश करने के लिए मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तेरे वास्ते वसीले की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट अल्लाह के सामने हाजत पेश करूंगा। माफ करना, अब तो मिसाल दी जाती है ना आपके सिंध में, मौलाना साहब छत पर चढ़ना हो तो डाकन की जरूरत होती है। डाकन कहते हो, नहीं सिखाते मुझे। खुश आए हो? मैंने कितनी प्यार से पूछा, आपने जवाब भी नहीं दिया। खुश आए हो? यो खैर भली करे आया, ये सिद्धि ठीक है? तो डाकन ठीक है कि नहीं? डाकन कहते हो? डाकन छत पर चढ़ना हो तो डाकन की जरूरत होती है ना। मौलाना साहब जज को मिलना हो वकील करना पड़ता है, अफसर को मिलना हो चपरासी को मिलना पड़ता है। ठीक है, अल्लाह सब कुछ करता है, लेकिन डाकन भी तो है ना, वकील भी तो है ना। 26वां पारा, सूरत का नाम सूरत काफ। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। आयत नंबर 16। छत पर चढ़ना है, डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि छत ऊंची होती है, दूर होती है। अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं अल्लाह तो बंदे की शहरग से भी ज्यादा करीब हूँ, और जो अल्लाह बंदे की शहरग से ज्यादा करीब हो वहाँ डाकन वाली मिसाल देने की जरूरत नहीं है। अफसर को मिलना हो चपरासी को मिलते हैं, क्योंकि अफसर को पता नहीं होता कौन दफ्तर के दरवाजे पर खड़ा है, जज को पता नहीं होता बंदे ने जुर्म किया है कि नहीं किया, वकील करना पड़ता है। अल्लाह ने फरमाया तो वस्वसु बिही नफ्सु, मैं अल्लाह इंसान के दिल के ख्याल भी जानता हूँ, और जो अल्लाह दिल के इरादे जानने वाला हो वहाँ वकील वाली चपरासी वाली मिसाल पेश करने की जरूरत नहीं है। 14वां पारा, सूरत का नाम सूरतुन नहल। हवाला देखो, कुरान देखना भी सवाब है। ये आखिरी सतर नंबर 74। फरमाया फला तज़रिमू लिल्लाहिल अमसाल, ये आखिरी सतर है सबे की। आयत नंबर 74। खबरदार कायनात वालों, ये दुनिया वाली मिसाल है, डाकन वाली मिसाल, चपरासी वाली मिसाल, वकील वाली मिसाल, अल्लाह के लिए दुनिया वाली मिसालें बयान न किया करो, क्योंकि इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह सब कुछ जानता है, तुम अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं जानते। जिब्रील चला जा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। हमारे दादा उस्ताद हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर जवाहिरुल कुरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ नकल की है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बान पर ये अल्फाज से अल्लाहुम्मा अंतल वाहिदु फिस समा व अनल वाहिदु फिल अर्ज़ लैसा अहदुन यअबुदुका गैरी हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह, आसमान पर तू अकेला है, जमीन पर मैं अकेला हूँ, मेरे बगैर तेरी खालिस इबादत करने वाला और कोई नहीं है। इस मुश्किल में अल्लाह मुझे काफी है। अल्लाह काम बनाने वाला है, अल्लाह को मानने वाले ऊंचा नाम लेंगे। इस मुश्किल वक्त में हजरत इब्राहिम ने किसको बुलाया? नहीं तो अल्लाह को मानते हाथ खड़ा करे। किसको बुलाया? किसी पीर को। आप डर गए हो, डर गए हो ना, डरना नहीं। किसी मुर्दे को, किसी मलंग को, किसी फकीर को।
میں تو دیکھنا ٹائم کون بارہ کل سے تشریف ہے، ٹائم نہیں. یہ قربانی والی عید آئے گی، پہلے گزری ہے. جب جانور ذبح کرنے لگو، میری بات دل کی تختیوں پہ لکھ لو سارے دوست، کوئی زندگی کا پتہ نہیں پھر ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں. صحابہ کرام نے پوچھا حضرت یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنت ابیکم ابراہیم، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم والا عمل ہے. میرپور ماتھیلوں کے غیور مسلمانوں، قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، اور قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا عقیدہ تھا کہ مشکل وقت میں پکارنے کے لیے صرف کون ہے؟ یہ عقیدہ ہوگا تو قربانی والا عمل قبول ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشکل وقت میں کسی پیر فقیر کو نہیں بلایا، کسی نبی ولی کو نہیں بلایا، مشکل میں کس کو بلایا تھا؟ اللہ فرماتے ہم نے بھی آگ سے باتیں شروع کر دی. واہ قرآن. قلنا یا نار، آگ نے پوچھا جی پروردگار. اللہ نے فرمایا کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا. اللہ کتنا ٹھنڈا ہونا ہے؟ اللہ نے فرمایا خیال کرنا اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی محسوس ہونے لگ جائے. مثال ہے نا اپنا بعض بندے زیادہ سردی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک والی تکلیف پہنچے. سلامان مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا اللہ سلامان نہ فرماتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی والی تکلیف محسوس ہو جاتی، اتنا ٹھنڈا ہونا جتنا حضرت ابراہیم کا مزاج چاہے. دشمنوں نے آگ میں ڈالا، آگے آگ باغ اور گلزار بنی ہوئی تھی. میرا جملہ غور سے سننا سارے بھائی، شعلے نظر آ رہے ہیں، ہے آگ. خیال کرنا آگ بجھی نہیں، آگ ختم نہیں ہوئی، ہے آگ، ہے شعلے. اللہ نے آگ سے جلانے والا اثر چھین لیا. اللہ کر سکتا ہے، اونچا بتا کر سکتا ہے. آگ جلا نہیں رہی. اقبال تڑپا آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا. آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نہیں جلایا. بڑا کمال ہے. یہ دیکھو میرا کپڑا، یہ دسترخوان ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، کھانا سجایا، مانی رکھی، مہمانوں نے مانی کھائی، دسترخوان والا کپڑا میلا ہو گیا. حضرت انس نے اپنی خادمہ سے فرمایا وہ جو مائی تھی یہ میلا کپڑا تندور کے شعلوں میں ڈال دے. تنور میں آگ جل رہی ہے، میلا کپڑا اس میں ڈال دے. مہمان پریشان ہو گئے، حضرت ہم نے اس کپڑے میں کھانا کھایا، آپ کہتے آگ میں ڈال دے. خادمہ نے جلدی جلدی میلا کپڑا لپیٹ کر تنور کی آگ میں ڈال دیا. مہمان پریشان. تھوڑی دیر بعد حضرت انس نے فرمایا رضی اللہ عنہ خادمہ کپڑے کا پتہ کر. دسترخوان والے میلے کپڑے کو آگ سے نکالا گیا، ایک دھاگا بھی اللہ نے نہیں چلنے دیا تھا. کپڑا بالکل صاف ہے. یہ کیا ہو گیا؟ میل ختم. حضرت انس نے فرمایا مہمانوں ایک روز تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر میرے گھر میں تشریف لائے تھے. آپ نے مانی کھائی تھی. مانی کھانے کے بعد اس کپڑے کے ساتھ ہاتھ مبارک صاف کیے تھے. جب سے حضور کے کپڑے کو ہاتھ لگ گئے کپڑا میلا ہو جائے مجھے پانی سے دھونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. آگ میں ڈال دیتا ہوں، اللہ آئینے سے زیادہ صاف کر کے واپس کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم کے جسم کو آگ نے نہیں جلایا. خیال حضرت ابراہیم کے جسم کو آگ نے نہیں جلایا. اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم
جس کپڑے کو لگ گیا آگ نے اس کپڑے کو بھی نہیں جلایا۔ اس شان کا مقابلہ کون کرے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ چھٹی بات سنیں، 5 ہو گئی، خلاصہ ایک جملے میں، عربی زبان سب زبانوں سے اعلیٰ، قرآن سے تعلق ہے نا، قرآن عربی میں ہے، جبریل سارے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، قرآن لے کر آیا، مکہ شریف سارے شہروں میں سے اعلیٰ، قرآن نازل ہونا وہاں شروع ہوا، مدینہ طیبہ بھی شہروں میں بہت اعلیٰ، قرآن کا نزول وہاں مکمل ہوا، اور جس آمنہ کے لال کے سینے پر قرآن نازل ہوا، آمنہ کا لال سارے نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے۔ اور نمبر 6، جن صحابہ کرام نے سب سے پہلے قرآن کو مانا، ساری امت میں سے صحابہ سب سے اعلیٰ۔ آدھی رات کا وقت ہے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان کی گٹھڑی اٹھائی، گٹھڑی سندھی نہیں سکھاتے ہو، کیا آتے ہو گٹھڑی؟ سواری پر رکھی، جانے لگے۔ آپ نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا ابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں، میں پیچھے جا رہا ہوں۔ نہیں، سامان یہاں رکھ، سامان ساتھ نہیں لے جانے دوں گا۔ باپ غیر مسلم تھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے سامان کی گٹھڑی وہاں رکھ دی، آواز اونچی ہوئی، چچا کو جاگ آ گئی، چاچا دوڑتے ہوئے آیا، کیا بات ہے بھائی؟ اچھا تم مدینہ شریف جانا چاہتے ہو، میں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی ہوئی ہے، اس کو ساتھ نہیں لے جانے دوں گا۔ چاچے نے حضرت عبد الرحمن کی بیوی کا ہاتھ پکڑا، اپنی بیٹی کو گھر میں لے گیا۔ بھائی اٹھ پڑے، اچھا جو تیرا معصوم بچہ ہے یہ ہمارا خون ہے، ہمارا بھتیجا، اس کو ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ بچہ بھائیوں نے چھین لیا۔ حضرت عبد الرحمن سواری لے کر آگے بڑھنے لگے، باپ سامنے آ گیا، سواری بھی ساتھ نہیں لے جانے دوں گا۔ حضرت عبد الرحمن نے سواری بھی چھوڑ دی، اعلان کرتے ہوئے چلے، جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ حالت کیا بنا حضرت؟ سامان اور سواری والد نے چھین لی، بیوی چاچے نے چھین لی، بیٹا بھائیوں نے چھین لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاریوں کون تم میں سے قربانی دے گا؟ حضرت عبد الرحمن کو اپنا بھائی بنا لے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، میرے ساتھ آؤ۔ حضرت سعد گھر میں لے گئے، فرمانے لگے یہ میرا مکان ہے، 2 حصے کرتا ہوں، جو حصہ پسند ہے وہ آپ کا ہے۔ یہ کھجوروں کا باغ کھڑا ہے، 2 حصے کر رہا ہوں، جو حصہ پسند ہو وہ لے لو۔ یہ میری 2 بیویاں بیٹھی ہیں۔ ہائے سندھ کے غیرت مند بھائیوں، بہن اور بیٹی کا رشتہ دینا تو شریعت کا حکم ہے، ایک نہ ایک دن بیٹی اور بہن کا رشتہ کر کے اس کو گھر سے بندہ رخصت کرتا ہے۔ بیوی کا رشتہ کون دیتا ہے؟ جملہ میرا سنو غور سے، غیرت مند دوستو، بیوی کا رشتہ کون دیتا ہے؟ ہائے ہائے، قربان جاؤں صحابہ کی قربانی پر۔ حضرت سعد نے کہا 2 بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو پسند ہو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح کر لینا۔ ہائے ہائے، رب کعبہ کی قسم، صحابہ کی قربانی کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملے گی۔
حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سب کچھ آپ کو مبارک ہو، مجھے مدینہ طیبہ کی منڈی کا راستہ دکھاؤ، ادھار مانگ کر کاروبار کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ حضرت ساتھ تو بہت کچھ دینا چاہتے تھے، میں نے کہا سب کچھ مبارک ہو، آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی۔ خیال مسئلے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، دنیاوی زندگی کے ساتھ صحابہ آپ سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ جاگنا جاگنا، وفات کے بعد ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے آپ کی قبر پر جا کر دعا کروائی ہو۔ سنو سنو، میں جنگل میں نہیں بیٹھا، مرتے دم تک میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ وفات کے بعد ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، ترمذی شریف، ابو داؤد، ساری حدیث کی کتابوں میں ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ وفات کے بعد کسی صحابی نے آپ کی قبر پر جا کر دعا کروائی ہو۔ بخاری شریف میں ہے بارشیں بند ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت کو لے کر مدینہ شریف سے باہر پہنچے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا آپ دعا کریں اللہ رحمت کی برسات نازل کر دے۔ حضرت عباس نے نہیں کہا، کسی صحابی نے نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر دعا کروا لیتے ہیں، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا۔ حضرت عباس نے بارش کی دعا مانگی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، استاد سے دعا کرواؤ، عالم سے دعا کرواؤ، مرشد سے دعا کرواؤ، والدین سے دعا کرواؤ، زندہ ہو ان سے دعا کرواؤ، اور جو فوت ہو جائے ایماندار اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، اور جو ایمان کی حالت میں فوت ہوا اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ کسی دربار پر جا کر نہیں کہنا بابا تو میرے لیے دعا کر۔ آپ کے میرپور میں کوئی فوت ہو جائے تو وہ اپنا جنازہ خود پڑھتا ہے۔ جلدی بتاؤ، ٹائم تھوڑا ہے، حضرت قاری صاحب نے بیان کرنا ہے۔ فوت ہونے والا اپنا جنازہ خود پڑھتا ہے؟ نہیں، حوصلہ کرو۔ کوئی ولی فوت ہو جائے وہ تو اپنا جنازہ خود پڑھے گا۔ یار کمال کرتے ہو، ولی نہیں ہے نا، ولی کی میت ہے، بزرگ ہے، مرشد ہے، شاہ صاحب ہے۔ ہم نے صفیں بنائی، نیت کی میں نے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے درود واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے سامنے موجود ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ہمارے زندہ مسلمانوں کو بھی بخش دے، اس میت کو بھی بخش دے۔ سامنے موجود ہے، اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے۔ اور جب کئیمن مٹی کے نیچے دفن ہو گیا، اب ہمارے لیے دعا کیسے مانگ سکتا ہے؟ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی، آپ نے برکت کی دعا مانگی، منڈی میں پہنچے، ادھار مانگا، کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ نے اتنی برکت ڈالی، حضرت عبد الرحمن فرماتے تھے مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھ سے بھی اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا، میرا حصہ بھی ساتھ شامل کر دے۔ یہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ آیت نمبر 74 سورۃ الانفال 10واں پارہ۔ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کی، اللہ کے راستے میں بہت محنت اور کوشش کی، جہاد کیا، مہاجرین کی جماعت ایک، جنہوں نے ٹھکانے دیے، گھر بار دیا، تعاون کیا، انصار کی جماعت۔ اللہ فرماتے اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجرین اور انصار پکے ایماندار۔ کسی صحابی
کے بارے میں خلا زبان نہ کھولنا، خیال کرنا فلاں صحابی نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کیا، خبردار۔ اللہ نے فرمایا لہم مغفرہ، صحابہ کرام سے کمی بیشی بعد میں ہوگی، ان کی بخشش کا اعلان میں اللہ نے پہلے کر دیا ہے۔ اللہ نے صحابہ کو معاف کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا۔ ہائے لہم مغفرۃ ورزق کریم، صحابہ کے لیے بخشش بھی ہے، عزت والی روزی بھی ہے۔ صحابہ کرام کی شان ساری امت کے لوگوں میں سے اعلیٰ، کیونکہ قرآن اعلیٰ، قرآن کو ماننے والے صحابہ ساری امت کے لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ۔ اور نمبر 7 جن کے سینے میں قرآن ہو۔ برادری کے بندے سنیں، قوم قبیلے والے سنیں، جس حافظ کے سینے میں قرآن ہے ساری قوم اور برادری کے بندوں میں سے سب سے اعلیٰ۔ وہ اسلام کیوں ممتاز، دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ حضرت قاری صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ آپ نے فرمایا جو بندہ قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرے، اللہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ آپ نے مثال بھی بیان فرمائی، الف لام میم، ایک حرف نہیں ہے، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ الف لام میم کی تلاوت کرنے والے کو اللہ 30 نیکیوں سے نواز دے گا۔ عجیب بات یہ ہے، الف لام میم کا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے، بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، الف لام میم معنی نہ بھی آئے، اللہ ثواب سے جھولی پھر بھی بھر دیتا ہے۔ جنہوں نے 2-3 سال میں قرآن پاک حفظ کیا، روزانہ کئی گھنٹے تلاوت کی، اس حافظ قرآن کی نیکیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ ساری برادری کے بندوں میں سے اعلیٰ، قرآن اعلیٰ، قرآن سے تعلق رکھنے والی ہر چیز بھی اعلیٰ ہے۔ کوئی ساتھی نہ اٹھے، مہمان کا اکرام اور احترام آپ کے لیے ضروری ہے۔ سارے ساتھی تشریف رکھیں۔ حضرت قاری صاحب آپ کے سامنے مواعظ حسنہ سے آپ کو مستفید فرمائیں کہ کوئی ساتھی نہ اٹھے۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں مہمان ہوں، مہربانی کرو، بس تھوڑی دیر بعد دعا ہونی ہے، اور دعا یہ ساری عبادت کا مغز اور خلاصہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ اختتامی کلمات تکبیر، سارے شان مصطفیٰ، شان قرآن، شان